बिरादरी मिटाने के लिए आए थे, एक दूसरे को सबको बराबर का दर्जा देने के लिए अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा था। तकवे की बुनियाद पर कोई अफजल होता है, लेकिन इस शराब ने तो इन लोगों के दिमाग को खोखला कर दिया है। ऐ अल्लाह, शराब के बारे में कोई हतमी आयत नाजिल फरमा। यहाँ नबी अकरम की प्यासी और सवालिया नजरें आसमान से नीचे लौटती है, वहाँ हतमी फैसला नाजिल होता है। जिब्राइल अमीन कुरान की आयत ना लेकर नबी पर नाजिल होते हैं। ऐलान कर दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमानो वालो, तुम्हारे ऊपर शराब, वल मैसिर तुम्हारे ऊपर जुआ, वल अंसाब और बुतों के नाम पर चढ़ाए हुए चढ़ावे, वल अस्लाम और पासे के तीर, फाल के तीर, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये सब शैतान की गंदगी है, ये सब शैतान की गंदगी है। फज्तनिबूहु, इनसे परहेज करो, इनसे इज्तिनाब करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत ने कुल्ली तौर पर सारी चीजों को हराम करार दे दिया है, हराम करार। अब हिल्लत की कोई शक्ल बाकी नहीं रही। और ये आयत जब नाजिल हुई, उसी वक्त अल्लाह के रसूल ने अपना एक मंदूब, अपना एक अनाउंसर मदीने की गलियों में भेज दिया कि जाओ और ऐलान कर दो कि आज के बाद शराब तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई। मंदूब जाता है, गली गली घूम रहा है और यही आयत पढ़ के सुना रहा है, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। मुफस्सिरीन मुत्तफिक है, सहाबा जिस हाल में थे उसी हाल में उन्होंने शराब के बर्तन उड़ेल दिए, शराब की बोतलें फोड़ दी। एक ईसाई राइटर है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, एक का ईसाई राइटर है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर जो ईसाई है, उसने तो अपनी किताब के अंदर ये लिख दिया है जिसको हम उलमा थोड़ा सा गुलू करके कह जाते हैं। उसने यहां तक लिख दिया अपनी किताब के अंदर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर शराब की आयत नाजिल हो जाने के बाद मक्के मदीने के लोगों में इतना ज्यादा हुक्म नबी मानने का शौक था कि जो जिस हाल में था उसने शराब वही फोड़ दी, तोड़ दिए मटके, ड्रम उलट दिए, शराब की बोतलें फोड़ दी और शराब मदीने की नालियों से बाहर सड़क पर आने लगी, जिस पे हम लोग गुलू करके थोड़ा सा ये कहते, ऐसा लगता था जैसे मदीने में शराब का सैलाब आ गया हो। इतनी बहा दी गई शराब, इतनी हुक्म। आज किसी भी वजीर आजम, किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी देश के हुक्मरां की बात पर इतनी जल्दी अमल नहीं होता है जितनी जल्दी अमल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर हुआ था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी जल्दी अमल। यहाँ ऐलान किया, आपके बगल में है बिहार, ज़रा तवज्जो दीजिए, नीतीश गवर्नमेंट ने शराब पर पाबंदी आयत की, लेकिन बाद में पता चला कि नीतीश के पुलिस वाले ही शराब बेच रहे हैं। चुपके 100 की बोतल 500 में बेची जा रही है और खुद पुलिस इसकी सप्लाई कर रही है। बाकायदा पेपरों में आया, सोशल मीडिया पर आया, बाकायदा इसकी वीडियो यूट्यूब चैनलों पर पड़ी हुई है। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाएं, सबसे ज्यादा बात अगर किसी की मानी गई और सबसे ज्यादा अहमियत किसी की बात को दी गई तो वो हस्ती है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। यहाँ थोड़ा सा एक नुक्ता देखिए, तफसीर कुर्तुबी के अंदर लिखा हुआ है, उन्होंने बयान किया है कि यहाँ अल्लाह ताला ने हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान की गंदगी है। जाहिर है हराम बहुत सी चीज़ है। अब आप लोग 10 मिनट के बाद रह गए, अब आप लोग ये लगाने लगे हैं।
اب چھوڑ دیجئے، ان لوگوں سے لے لیجئے گا، چھوڑ دیجئے، ڈسٹرب ہو رہا، دوسرے لوگوں کا بھی شور کریں گے بعد میں۔ اور مجھے معلوم ہے 4:47 ہو گیا ہے، 5:20 پہ اذان ہے، ابھی چندہ بھی ہونا ہے، کیا کریں گے 10 منٹ لگا کے؟ تو میرے بھائیو سنیے، رجس من عمل شیطان کہا، شیطان کی گندگی۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا حرام، لیکن انہوں نے بیان کیا کہ گندگی کا لفظ استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر اس لیے تھا کیونکہ انسان اپنی چاہے جتنی حرام چیزیں کھا لے، رشوت حرام ہے لیکن کھا لیتا ہے، رشوت حرام ہے لیکن کھا لیتا ہے، ایسی بہت سی چیزیں حرام ہیں کھا لیتا ہے، لیکن حرام مال کھانے والا بھی چاہے کتنا حرام مال کھاتا ہو، کوئی بھی آدمی اپنی گندگی نہیں کھاتا۔ کیا کوئی اپنا پائخانہ کھا لیتا ہے؟ کیا کوئی اپنی لیٹرین کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا ہے۔ تو کہا کہ اس کو اس لیے گندگی سے تعبیر کیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شراب یہ جو ہے مال حرام کی طرح یا رشوت خوری کی طرح کوئی حرام ہے، بلکہ اس کو گندگی کی طرح، جس طرح تم اپنی لیٹرین، جس طرح تم اپنی غلاظت، جس طرح تم اپنے پائخانے سے نفرت کرتے ہو، اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہو، اس کو کھانا تو بہت دور کی بات، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنی ناک بند کر لیتے ہو، جس کو دیکھنا اور سونگنا بھی گوارا نہیں کرتے ہو، یہی چیز تمہارے اندر یہ اتنی گندی چیز ہے کہ اس کو پینا تو دور، اس کو دیکھنا بھی گوارا مت کیجئے، اس کو سننا بھی گوارا مت کیجئے۔ جیسے اپنی غلاظت اور اپنی گندگی پر تو دیکھتے ہوئے ناک پہ ہاتھ رکھ کے گزر جاتے ہو، ایسے ہی شراب کو دیکھ کر گزر جائیے، اس کے قریب مت جائیے۔ میرے بھائیوں، یہ کہنے کا مقصد تھا، یہ کہنے کا۔ بڑے ضدی لوگ ہیں یار، مانیں گے ہی نہیں، کتنے بار کہہ چکا ہوں۔ لگتا ہے 50,000 روپے مہینہ اسی سے کماتے ہو۔ معلوم تھا ان لوگوں کو دن کا پروگرام ہے، لیکن اب آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو سنیے، اس کو گندگی قرار دیا گیا ہے۔ نوجوانوں یہاں بیٹھے ہو، معلوم ہے کتنا بھینکر دور چل رہا ہے شراب کا۔ کلیا چک علاقے میں میرے پروگرام ہوتے ہیں، وہاں تو باقاعدہ لگتا ہے کھیتی ہو رہی ہے اسی چیز کی۔ وہاں تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہاں تو شراب چھوڑیے، یہاں تو اب اس کی بات کریے، ہیروئن استعمال کی جا رہی ہے، ہیروئن۔ نوجوانوں، اتنی گندی چیز۔ میں لکھنؤ اور فیض آباد کے بیچ میں تھا، علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا، بہت جلدی چینلوں پہ آ جاتا ہے۔ ایک پروگرام میں گیا، آپ یقین مانیے جس علاقے کے اندر میں گیا، اس علاقے کے اندر ایک کالج کی لڑکی جو لکھنؤ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور ایسی عمر رہی ہوگی 17-18 سال، وہ اس علاقے کے اندر آتی ہے، اور تعجب یہ کہ جس آدمی کے گھر پہ میں رکا ہوا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بھی اسی چیز کی کھیتی کرتا ہے۔ کوئی آدمی بتاتا تھوڑی ہے جلسے سے پہلے، کہ یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کون کیا ہے۔ تو اس کے یہاں رکا ہوا تھا اور وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہمیں تھوڑی سی اسمیک دے دو، تھوڑی سی اسمیک دے دو۔ اب وہ آدمی گھور کے گھر ہٹ کیا، اور بار بار مجھے بھی دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے چلی آتی۔ اور وہ اتنی ضدی تھی، وہ اپنے کپڑے پھاڑ کے کہنے لگی، یقین مانیے واللہ، کہتی ہے کہ ان سے، اس آدمی سے، کہ میرے ساتھ جو کرنا چاہو کر لو، میں اپنے سارے کپڑے اتارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے تھوڑی سی دے دو، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی اس کے لیے۔ یہ حال ہے۔ غور کیجیے آپ، میں سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ تو ہے، یہ اسی گھر میں کیوں آئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان کا ٹائم ہو گیا، کہنے لگا مولوی صاحب وضو کے لیے پانی لے آؤں؟ میں نے کہا نہیں، مسجد ہی میں بنا لیتا ہوں۔ چلا گیا اور اس نے اتنی دیر میں اس کا کام جو دینا لینا تھا یہاں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ کلیا چک کے جن علاقوں میں میں جاتا ہوں، لوگ بتاتے ہیں مولوی صاحب یہاں باقاعدہ عورتیں پلاتی ہیں شراب، اور نہیں دے تو آدمی طلاق کی دھمکی دیتا ہے کہ اگر تو نے مجھے نہیں دی تو تجھ پہ طلاق۔ اپنا گھر بچانے کے لیے اس شراب نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے، شراب نے یہاں تک پہنچا دیا۔ بخاری شریف کا وہ منظر دیکھیے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک مغنیہ گانا گا رہی تھی، گانا، اور حضرت حمزہ وہیں بیٹھ کر گانا سن رہے تھے، اس کا ڈانس، اس کا ناچ دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی کی اونٹنی وہیں چل رہی تھی، اور مغنیہ آئی اور آ کر حضرت حمزہ کے پاس آ کر کہنے لگی، الا یا حمزہ للشرف النوى، اے حمزہ
تجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے. کیا تو اس اونٹنی کا جو یہ کھیت میں چارہ چر رہی ہے، کیا تو اس اونٹنی کا کلیجہ مجھے نہیں دے سکتا؟ کیا تو اس اونٹنی کا کلیجہ پھاڑ کے مجھے نہیں دے سکتا؟ شراب تو پیے ہی تھے، نشہ تو چڑھا تھا، عقل ابھی تک بندی تھی، لیکن شراب کے نشے کے بعد آزاد ہے. جو حضرت حمزہ اٹھے، خنجر اٹھایا اور انہوں نے حضرت علی کی اونٹنی کے پیٹ میں اس خنجر کو مار دیا اور اس اونٹنی کا کلیجہ نکال کر لائے، اس گانے والی کو دے دیا. حضرت علی کو پتا چلا تو حضرت علی دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے. وہ سمجھ گئے، وہ سیدھے اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے نبی، حمزہ نے ایسا کیا. اللہ کے رسول آئے قریب، کہا حمزہ سے چلو بات کروں. آئے تو حضرت حمزہ سے کہا چچا جان یہ آپ کیا کیے؟ شراب کے نشے میں دھت ہو کر آپ نے علی کی اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا، اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا. ابھی نشہ اترا نہیں تھا. کیا کہتے ہیں حضرت علی حمزہ، ارے بھاگو یہاں سے، تم سب میرے باپ کے غلام ہو، تم سب میرے باپ کے نوکر ہو. اللہ کے نبی نے کہا علی ابھی ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، ابھی دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے، شراب کا نشہ چڑھا ہوا ہے، شراب کا نشہ اترے گا تب بات کریں گے، ابھی چلیے. دیکھیے، غور کیجئے، پورے بخاری کے اس واقعے پر نظر ڈال کے آپ اندازہ لگائیے کہ شراب بڑی سے بڑی ہستی کی عزت، توقیر، وقار، عصمت آپ کے دل سے نکال دیتی ہے. اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا، لیکن شراب کے نشے میں دھت ہو کر حمزہ کچھ نہیں سمجھ رہے کہ ہم کس کو کیا کہہ رہے ہیں. دلی کی سڑکوں پر ایک بار یہ مودی جی کا قافلہ گزر رہا تھا، پولیس والا ایک آدمی کو راستے سے ہٹا رہا تھا، ہٹ ہٹ. وہ شراب کے نشے میں دھت تھا اور ہم لوگوں کی بھی گاڑیاں رک گئیں وہاں پر. پہلے ان کا قافلہ گزرے گا اور پولیس والا سڑک پہ مار رہا ہے اور وہ پڑا ہوا ہے، کیوں مار ہے؟ اب پولیس والا مارا جا رہا ہے، ہٹ دے. اب وہ کہتا ہے ارے مودی جی آ رہے، ہٹ یہاں سے. جب اس نے کہا مودی جی آ رہے تو ہنستے ہوئے کہتا ہے سالہ نوکر آ رہا ہے. ایسے ہی بولا، گالی، سالہ نوکر آ رہا ہے. یہ جملہ بولا، وہیں پر الفاظ ہمارے گاڑی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب سن رہے، سالہ نوکر آ رہا ہے. دیکھیے، شراب کے نشے میں دھت ہے، کوئی وقار اور عزت نہیں رہ گئی ہے، پی لی ہے. یہ شراب ایسی چیز ہے. مسند احمد ابن حنبل کے اندر ایک واقعہ حرمت شراب سے پہلے ایک صحابی کا ہے جنہوں نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر بجائے اپنی بیوی کے ہاتھ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو لے کر جانے لگے کہ چلو. جیسی کھینچا، بیٹی چلائی امی، ماں نے یہ جملے سنے دوڑتی ہوئی آئی. عجیب حالت میں دیکھا کہ میرا شوہر میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو میرے روم میں لے کے جا رہا ہے، جو روم ہمارے شوہر کا اور میرا ہے اسی کمرے کی طرف وہ لے کے جا رہا ہے. وہ دوڑتی ہوئی آئی، اپنے شوہر کے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ چھڑاتی ہے اور اپنے شوہر کو دھکا دیتی ہے اور باہر سے لاک کر دیتی ہے، باہر سے بند کر دیتی ہے. جب شراب کا نشہ اترا، اندر سے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، آتے ہی اس نے مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا اپنی بیوی کو. پوچھا کیوں مار رہے ہو؟ کہا تم نے مجھے بند کیوں کر دیا تھا؟ کہا اس لیے بند کر دیا تھا کہ آج تم نے شراب پی رکھی تھی. کہا وہ تو میں روزانہ پیتا ہوں. نہیں، آج تم لمٹ کراس کر گئے، تم نے ضرورت سے زیادہ شراب پی لی تھی. بیوی نے جب یہ جملہ کہا تو اس صحابی نے جواب دیا، ارے کبھی کم کبھی زیادہ یہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے لیے تم نے مجھے بند کیوں کیا؟ فرمایا شوہر آج میرے سرتاج، آج بند کرنا اس لیے ضروری ہو گیا کہ آپ لمٹ کراس کر گئے. آج بیٹی اور بیوی کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکے. آج آپ نے بیٹی کو ہی بیوی سمجھ لیا. اگر میں وقت پر نہ آتی تو آپ میری بیٹی کی، اپنی بیٹی کی عزت و آبرو کو چھلنی چھلنی کر دیتے، تار تار کر دیتے. یہ جملہ سننا تھا اس صحابی کا، نظریں آسمان پہ ڈالتا اور کہتا ہے اے اللہ، کیا یہی دن سننے کے لیے میں باقی رہ گیا تھا؟ کیا یہی جملے سننے کے لیے تو نے مجھے زندہ رکھا ہے؟ اے اللہ، آج میرے لیے بہتر ہوتا یہ زمین پھٹ جاتی اور اس زمین کے اندر میں سما جاتا، لیکن یہ جملے نہ سنتا. اے اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ
کہ آج کے بعد شراب کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نوجوانوں، جب یہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس کا نقصان دیکھ کر صحابہ اس کو چھوڑنے کی قسمیں کھا لیا کرتے تھے، لیکن جب تمہارے نبی اس کو حرام قرار دے چکے ہیں اور قرآن نے اس کو شیطان کی گندگی قرار دیا ہے، پھر یہ تمہارے حلق کے نیچے کیسے اتر جاتی ہے؟ تم اس نشے کو کیسے اس سے پیار کر سکتے ہو اور کیسے تم اس نشے کی دلدادہ اور رسیہ بن سکتے ہو؟ نوجوانوں، شراب پی کر اپنی بہن اور بیٹیوں کی عزت و آبرو سے مت کھیلو۔ شراب کے نشے میں آ کر تم اپنے گھر میں اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتے ہو اور بہن کو بہن اور بیٹی کو بیٹی نہیں، کتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہو۔ اس مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آؤ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک زبردست واقعہ نقل کیا ہے حضرت قدامہ ابن مظعون کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شراب حرام کر دی گئی، اس کے کئی سال تک آپ زندہ رہے۔ پھر ابو بکر کا دور آیا، ابو بکر 2 سال تک خلافت کیے۔ پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق نے 10 سال خلافت کی، لیکن 4 سال کے بعد ان کے 4 سال کے بعد خلافت کے شروع میں 4 سال کے بعد ان کے سامنے ایک منظر آیا۔ اس وقت قدامہ ابن مظعون بوڑھے ہو چکے تھے، صحابی ہیں، بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کو کئی بیماریوں نے گھیر لیا تھا، کئی بیماریوں نے گھیر لیا تھا۔ ایک دن درد کی وجہ سے کراہ رہے تھے، بہت زیادہ درد ان کو ہو رہا تھا قدامہ ابن مظعون کو، تو گھر کے کسی ممبر نے ان کو مشورہ دیا، آپ کو کئی بیماریاں ہیں آئے قدامہ ابن مظعون، آپ کو کئی بیماریاں ہیں اور آج درد نے آپ کو نڈھال کر دیا ہے، میرے گھر میں، اسی گھر میں بہت پرانی ایک شراب رکھی ہوئی ہے، چند گھونٹ شراب کے آپ پی لیجئے تاکہ آپ کو آرام سے نیند آ جائے۔ ہم لوگ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، جب درد سے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو نیند کی گولی کھا لیتے ہیں، چلو آرام سے ابھی رات تو کٹ جائے، کل صبح کسی ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ اسی مقصد سے قدامہ ابن مظعون نے تھوڑی سی شراب پی لی۔ الاصابہ میں یہ واقعہ ابن حجر، احمد ابن حجر نے نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا، شراب کے چند گھونٹ پی لیے، پیٹ بھر کر نہیں، صرف اتنی پی لی کہ ان کو نیند آ جائے اور آرام سے سو جائیں، کل کسی حکیم سے یا طبیب سے ملیں گے۔ قدامہ ابن مظعون کے چند گھونٹ شراب پینے کی اطلاع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کے ذریعے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدامہ ابن مظعون کو طلب کیا، ان کا بیٹا قدامہ ابن مظعون کو سہارا دے کر صبح ہو کر دن میں ان کے پاس لاتا ہے حضرت عمر کے پاس۔ اب منظر دیکھیے جو میں دکھانا چاہتا ہوں، 50 بیماریوں میں مبتلا ہے قدامہ ابن مظعون، بوڑھے ہو چکے ہیں، 50 بیماریاں لگی ہوئی ہیں اور بے حد درجہ مجبوری میں انہوں نے شراب کے چند گھونٹ پی لیے تاکہ درد میں تھوڑا سا آرام مل جائے اور آرام سے سو جاؤں، مجبوری میں انہوں نے شراب پی۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے صرف ایک سوال کیا، قدامہ آپ کے بارے میں، ہمارے شیخ آپ کے بارے میں مجھے یہ پتا چلا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے کل رات میں شراب پی تھی؟ کہا امیر المومنین آپ تو جانتے ہی ہیں، کئی مرتبہ آپ میرے گھر میں میری عیادت کے لیے بھی آ چکے ہیں، کل مجھے درد نے نڈھال کر دیا اس لیے میں نے چند گھونٹ پی لیے، ویسے تو مجھے کئی بیماریاں ہیں لیکن کبھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ارے جب شراب حلال تھی تب بھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن کل حد درجہ مجبوری میں مجبور ہو کر میں نے شراب پی لی کیونکہ درد نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، آپ کو جس نے بھی خبر دی ہے اس نے صحیح بولا ہے، میں نے چند گھونٹ پی لیے۔ فرمایا اے قدامہ یہ تم نے کیا کیا؟ اب میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں تمہیں 40 کوڑے ماروں۔ والے